इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल नहबितू मिन्हा जमीआ फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, मुख्तसर उम्रे के मुताल्लिक अपनी मारूज़ात आपके सामने रखी, लेकिन दिल मुतमईन नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसा मुल्क है, ऐसी जगह है कि उसकी हर चीज़ काबिल तारीफ है और मैंने किसी की वजाहत नहीं बताई। तो दिल चाहा कि वहाँ की हर चीज़ के मुताल्लिक कुछ तफसील अर्ज करूं। तो पहले मुनासिब समझा कि अराफात, मुज़दलिफ़ा और जबल रहमत के मुताल्लिक मैं अर्ज करूं। मोहतरम सामीन, बात यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा का किस्सा कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुख्तलिफ जगहों पर, ख़ास तौर पर 4 जगहों पर तफसील से आया। अगर अल्लाह ने चाहा कोई ऐसा सिलसिला शुरू हुआ क़ससुल अंबिया का, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील से अर्ज करूंगा। लेकिन फ़िलहाल हम वहाँ से बात शुरू कर रहे हैं जहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में उतरे, कहाँ उतरे और कैसे उनकी आपस में मुलाकात हुई और कहाँ हुई। जन्नत में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाना खा लिया, वो दरख्त खा लिया जिससे अल्लाह पाक ने मना फरमाया था, और अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारने का हुक्म नाफिज फरमा दिया। फरमाया कुल नहबितू मिन्हा जमीआ। अल्लाह फरमाता है हमने हजरत आदम और हजरत हव्वा से कहा कि अब जन्नत में तुम नहीं रह सकते, दुनिया में उतरो, दुनिया में रहो। और आगे एक निजाम बता दिया कि दुनिया में रहकर करना क्या है और दुनिया में आपको उतारा क्यों जा रहा है। मालूम होता है कि असल जो मकसद था अल्लाह पाक का, वो इससे जाहिर हो रहा है कि हमें दुनिया में भेजा क्यों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में क्यों उतारा। गुस्से से नहीं उतारा, अल्लाह एक निजाम बनाना चाह रहे थे, अल्लाह का एक प्रोग्राम था, अल्लाह एक प्रोग्राम चाहते थे। वो ये फरमाया कि दुनिया में उतरो, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आएगी, यानी दीन, किताब, आसमानी प्रोग्राम, मैं आपको एक प्रोग्राम दूंगा। फमन ताबिआ हुदाया, जिसने मेरी हिदायत की ताबेदारी कर ली, पैरवी कर ली, मेरी बात मान ली, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उस पर कोई खौफ नहीं होगा, ना वो उदास होगा, यानी वो कामयाब होगा, वो जन्नत में होगा, वो हमेशा जन्नत में रहेगा। तो अल्लाह पाक ने एक प्रोग्राम देकर भेजा कि तुम दुनिया में उतरो और मैंने एक निजाम चलाना है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा। हिंद से मुराद ये बर्रे सगीर समझ लें, हिंदुस्तान समझ लें, पाकिस्तान समझ लें, हिंद इसको कहते थे पहले। और हजरत हव्वा को उतारा सऊदी अरब में, जहां अब जद्दा है। जद्दा, लोग उसको जिद्दा कहते हैं, जिद्दा नहीं है, जद्दा। जद्दा का मन होता है दादी। तो हमारी दादी को जद्दा में उतारा, इसलिए उस जगह का नाम जद्दा पड़ गया कि हमारी दादी वहां उतरी थी। अब अल्लाह ताला है, आप देखें उसके करिश्मे, उसकी कुदरत, उसकी अपनी हिकमत मर्जी कि बीवी को सऊदी अरब में और मियाँ को हिंदुस्तान में उतार दिया।
اور حکم فرمایا کہ ایک دوسرے کو تلاش کرو۔ اب اس کائنات میں دو ہی شخص ہیں، میاں بیوی، کوئی اور چیز نہیں ہے، اور حکم فرما دیا کہ ایک دوسرے کو تلاش کرو، اور دل میں محبت بھی ڈال دی میاں بیوی کی، کہ جس طرح میاں کو بیوی کی کشش ہوتی ہے اور بیوی کو میاں کی کشش ہوتی ہے، اداسی تلاش کرنے کی جستجو ڈال دی دل میں۔ اب ایک دوسرے کو تلاش کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اللہ کی شان کچھ عرصہ بعد، یہ باتیں قرآن میں نہیں ہیں، اس لیے کوئی بات حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی کہ اتنا عرصہ یا یہ بات، تو بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ جو سعودی عرب میں جہاں حج ہوتا ہے وہاں میدان عرفات ہے۔ میدان عرفات میں رات کو دونوں میاں بیوی پہنچ گئے، میاں ایک کنارے میں اور بیوی ایک کنارے میں، دونوں نے رات وہاں گزاری، لیکن پتہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیوی بھی اس میدان میں سوئی ہوئی ہے، اندھیرا تھا۔ صبح جب ہوئی، روشنی ہوئی، جب اٹھے تو دیکھا تو ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ بیوی نے کہا تو آدم ہے، آدم نے کہا تو حوا ہے، تو تعارف ہو گیا۔ اس لیے اس میدان کا نام عرفات پڑ گیا کہ میاں بیوی کا تعارف ہو گیا، میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، پہچان لیا، تو وہاں ان کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ میدان عرفات، یہ ساری ادائیں حج کی جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ہیں، وہاں عرفات کا وقوف جو ہے وہ حج کا ایک رکن ہے، فرض ہے۔ وہاں جو حاجی عرفات میں پہنچے گا اس کا حج قبول ہوگا، اگر وہاں نہیں پہنچ سکتا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ادا کا جو ہے وہ ثمرہ ہے۔ تو وہاں تعارف ہو گیا۔ تعارف کے بعد بھائی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اس کے لیے اللہ پاک نے دل میں دعا ڈالی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ پاک نے چند کلمے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالے، اس پر جو ہے نا وہ توبہ کرو۔ وہ یہ تھے، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے یہ پڑھے جبل رحمت کی دامن میں، تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان کے اوپر راضی ہو گئے، اور اللہ پاک نے ان کو بشارت دے دی، خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں مل گئے، اللہ پاک بھی راضی ہو گئے۔ اس کے بعد شام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام، دنیا میں اور قانون ہے، جنت میں اور قانون تھا۔ جنت میں تو آپ کی بیوی تھی، لیکن دنیا میں تھوڑا صبر کرنا ہوگا، آپ کی شادی کراتے ہیں، آپ کا نکاح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت حوا کو دلہن بنایا، سجایا، بڑا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ پہلے سے بھی خوبصورت۔ ویسے حضرت حوا کے متعلق آتا ہے کہ کائنات میں جتنا خواتین اللہ نے پیدا کی ہیں سب سے خوبصورت حضرت حوا ہے، اور شادی کے لیے مزید فرشتوں نے تیار کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام مزید جو ہے نا وہ دیکھ کر خوش ہوئے، یا اللہ حضرت حوا تو خوبصورت ہو گئی، اس کو تو خوبصورت کر دیا، مجھے بھی خوبصورت بنائے نا۔ تو دعا مانگ کر جب منہ پہ ہاتھ پھیرا تو حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی آ گئی، منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے داڑھی ظاہر ہو گئی۔ اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ حضرت آدم تیری خوبصورتی یہ ہے کہ تیری داڑھی آ گئی۔ داڑھی نہیں تھی کیونکہ جنت سے آئے تھے، جنت میں تو داڑھی ہوگی نہیں، تو اب دنیا میں جو ہے نا انہوں نے دعا مانگی
تو اللہ پاک نے داڑھی دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خوبصورتی کا انتظام یہ کیا۔ اور جب دونوں دولہا اور دلہن جو ہے سنور گئے، تیار ہو گئے، جناب اعلیٰ فرشتوں نے نکاح کر دیا، تو جو پہلی رات جہاں گزاری جس جگہ پر اس کا نام ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ بھی وہ جہاں ہے، وہاں بھی وہ جگہ ہے، وہاں حج کا احکام ہے۔ عرفات میں دن گزارنا پڑتا ہے اور مزدلفہ میں رات گزارنی پڑتی ہے، مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھنی پڑتی ہے اور فجر کی نماز جلدی پڑھ کے پھر نکلنا پڑتا ہے۔ جو رات وہاں سب حاجی گزارتے ہیں وہ مزدلفہ ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ادا ہے جو انہوں نے گزاری تھی۔ مزدلفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ازدیلاف کہتے ہیں، یعنی سہاگ رات کو، شادی کی پہلی رات ازدیلاف۔ مزدلفہ یعنی جہاں سہاگ رات منائی جائے، شادی کی پہلی رات منائی جائے، اس کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ تو وہ مزدلفہ جگہ اس لیے ہے، اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی سہاگ رات وہاں گزاری گئی اور شادی ان کی وہاں ہوئی، رات انہوں نے وہاں گزاری، اس لیے اس جگہ کا نام مزدلفہ پڑ گیا۔ تو یہ تین چیزیں تھیں، جبل رحمت جہاں انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی، عرفات جہاں ان کا تعارف ہوا، اور مزدلفہ جہاں انہوں نے شادی کی پہلی رات گزاری۔ عرفات کے متعلق ایک بات اور عرض کر دوں کہ عرفات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی فضیلتیں ذکر کی، اور ایک فضیلت حیران کن ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میدان عرفات جو ہے یہ ماں کے پیٹ کی طرح ہے۔ کیا مانا؟ بچہ 1 مہینے کا ہے تو بھی وہ اس کو جگہ مل رہی ہے، 10 مہینے کا ہو گیا تو بھی جگہ مل رہی ہے، جگہ اللہ کی قدرت سے بڑھتی جا رہی ہے۔ تو عرفات بھی اس طرح ہے کہ 1000 حاجی جائے تو وہاں کافی ہے، 10,000 جائے تو وہاں کافی ہے، 10 لاکھ جائے تو وہاں کافی ہے، 10 کروڑ جائے تو وہاں کافی ہے۔ وہ میدان بڑھتا جائے گا، کم نہیں پڑے گا۔ جتنا حاجی جائیں گے وہ مقام جو ہے وہ کم نہیں پڑے گا، وہ بڑھتا جائے گا اللہ کی قدرت سے، حتیٰ کہ قیامت والے دن حساب و کتاب بھی اسی میدان میں ہوگا، سارے لوگ اسی میں آ جائیں گے، تو وہ میدان جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، تنگ نہیں پڑے گا۔ یہ اس میدان عرفات کی خصوصیت ہے، اللہ پاک نے اس کو خاص اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے پیدا فرمایا اور اس میں یہ چیز رکھی۔ کل سے انشاءاللہ بیت اللہ کے متعلق کہ اس کو خانہ کعبہ کیوں کہتے ہیں اور اس کو کس کس طریقے سے بنایا گیا، جس طرح آج ہے ویسا نہیں تھا، کس نبی نے اس کو بنایا، اس کی کیا حالات تھی، اور اس کے متعلق بات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔